जवान है तू ही पाकिस्तान, जब तक है जामे जा तू जोश को रख जवान है जवान। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम नौजवान के साथ रेडियो पाकिस्तान स्कर्दू के स्टूडियो से मैं हूं प्रोग्राम की मेज़बान कौसर परवीन और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वाजिद अली। जी नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे। हमारी भी हमेशा से ही यही दुआ होती है कि हमारे नौजवान साथियों के साथ साथ हमारे सामीन भी हमेशा शाद रहें और आबाद रहें। इसी दुआ के साथ आते हैं प्रोग्राम की तरफ। आज के प्रोग्राम में क्या कुछ शामिल है, उसके लिए आपको रहना होगा प्रोग्राम के इख्तिताम तक हमारे साथ साथ। जी नौजवान साथियों, कौन है जिसे अपने वतन से मोहब्बत नहीं होती? यह हकीकत है कि अपने वतन से हर शख्स को मोहब्बत होती है। वतन के नाम पर हर शहरी मर मिटने को तैयार होता है और यही जज्बा जिंदा कौमों का दुर्रे इम्तियाज होता है। वतन की तामीर और तरक्की का जज्बा कौमों के ख्यालात और अमल का एक अजीम सरमाया है। जिंदगी बहैसियत एक कौम के वतन के दामन में उभरती और निखरती है। असल में वतन और कौम लाजिम व मलजूम है। कौम की जिंदगी के लिए वतन का इस्तेहकाम लाजिम है। पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बनाने की जिम्मेदारी किसी एक फर्द पर आयद नहीं होती, बल्कि हर उस फर्द पर आयद होती है जो इस मादरे वतन का सपूत कहलाता है, जो यहाँ रहता है, जो इस मिट्टी में पलकर जवान होता है, जो इसकी खूबसूरत वादियों से लुत्फ अंदोज होता है और यहाँ रहकर आज़ादी का सांस लेता है। प्रोग्राम का आगाज एक नगमे से, उसके बाद दोबारा प्रोग्राम में वापस आएंगे तो आपसे बातों का सिलसिला होगा। धरती है माँ, इस पर ये जान अपनी फिजा है यारो, ये सरजमी है दिलनशी महकी फिजा है यारो। धरती है माँ, इस पर ये जान अपनी फिदा है यारो, ये सरजमी है दिलनशी महकी फिजा है यारो। मैं वारी दया तन बदन, इस नाम को कुर्बान तो अपनी वफा है यारो, ये सरजमी है दिलनशी महकी फिजा है यारो। मैं वारी दया तन बदन, तू ही मेरा है सोना वतन। देखो वारी दया तन बदन, तू ही मेरा है सोना वतन। वतन के ये खूबसूरत नगमा अभी आप सुन रहे थे। प्रोग्राम हम नौजवान आपके लिए इस वक्त रेडियो पाकिस्तान स्कर्दू से पेश किया जा रहा है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जी हाँ नौजवान साथियों, सिलसिला है मंजिल है आसमां। इस सिलसिले में आज आपकी मुलाकात हम करा रहे हैं नौजवान साथी मंजूर हुसैन नकीबी से। समाजी कारकुन होने के साथ साथ आप यूथ पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं। तो आइए मिलते हैं मंजूर हुसैन से। सामीन मोहतरम, प्रोग्राम है हम नौजवान
اور اس کا سلسلہ ہے منزل ہے آسماں۔ اس سلسلے کے لیے آج ہم نے ریڈیو پاکستان سکردو کے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب منظور حسین کو۔ آپ صوبائی قائد ہیں نیشنل یوتھ اسمبلی گلگت بلتستان کے، سماجی کارکن ہیں اور یوتھ کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے آپ موٹیویشنل سپیکر ہے اور نوجوانوں کے حوالے سے کئی آپ نے کانفرنسز میں شرکت کی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور کیا کہیں گے ہمارے نوجوانوں کو آج کل، کچھ اپنی مصروفیت کا بھی بتا دیں، پھر آگے ٹاپک کے حوالے سے بھی ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ ریڈیو پاکستان سکردو اور واجد صاحب، آپ نے اس بہترین جو پروگرام ہے نوجوانوں کے حوالے سے اس میں مدعو کیا، اور الحمدللہ آج کل جو ہے ہماری ایکٹیویٹیز جو ہے تمام تر جو ہے نوجوانوں کی یوتھ امپاورمنٹ کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں، اور حال ہی میں گلگت بلتستان میں یوتھ پالیسی بن رہی ہے۔ ہماری کوشش تھی جس کے لیے ہم پچھلے 1-2 سال سے لڑ رہے تھے، اور سی ایم ٹاسک فورس کے اندر ہم جو رہے، اس وقت بھی ہم نے ایک پالیسی دیا تھا، نیشنل یوتھ اسمبلی کے تھرو دیا تھا، اور حال ہی میں ابھی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک یوتھ پالیسی ڈیولپ کیا ہے، تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہم نے پورا اپنا جو ہے وہ ایک آئیڈیا دیا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارا کام ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے ہمارے مختلف سیشنز ہو رہے ہیں، اور یہ کیونکہ سیشن کا اینڈ ہے اور ان کے بعد انہوں نے آگے سے نوجوانوں نے ایڈمیشنز لینے ہیں، صحیح، ابھی تو کس کے تھرو جا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے یقیناً یہی میں اس طرف میں آپ کو لے کے آ رہا تھا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیریئر کونسلنگ کا اور کیریئر کوچنگ کا ہے، پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے بھی اور کم پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے بھی، کہ وہ اپنے ایک مستقبل اور روشن مستقبل کے لیے کرے تو کیا کرے، ان کی پراپر رہنمائی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے جس طرح آپ نے کہا کہ آپ یہاں پہ اس طرح نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے آپ پروگرام کرتے ہیں، تو آپ ذرا بتائیں کہ کیا چیلنجز ہے اس میں؟ جی، ابھی ہمارے خاص کر جو گلگت بلتستان ہے اور بلتستان میں جو خاص کر جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو مکمل جو ہے نا رہنمائی نہیں ہے، صحیح، اس کی ضرورت ہے۔ ابھی ایک بچہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کیریئر کونسلنگ جو ہے نا بچے کے جب پرائمری لیول سے ہو، ان کا ایک مائنڈ سیٹ اپ یہ بننا چاہیے کہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے اور اس نے کس فیلڈ میں جانا ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ میٹرک ہوتا ہے، اب میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھیں بچے یا بچے آپ نے کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے، تو اس کا کہتا ہے پتہ نہیں، یا پتہ نہیں ہمارے پیرنٹس کیا کریں گے، مطلب یہ۔ اور ایف اے ایف ایس سی کے حوالے سے بھی کریں تو اس میں بھی یہی سوال آتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے لڑکیوں میں زیادہ تر ڈاکٹر بننا ہے اور لڑکوں میں انجینئر بننا ہے یا پائلٹ بننا ہے، مطلب اس حوالے سے ان 2-3 چیزوں کے علاوہ، فیلڈ کے علاوہ کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے یہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیریئر کونسلنگ میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیلڈز ہیں۔ اور حال ہی میں ہم نے ہمارے جو ہے کالج کے اندر جو ہم نے مختلف جو ہمارے یونیورسٹیز سے جو فارغ تحصیل جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے 2-3 دفعہ ایسے پروگرامز رکھے ہیں، مطلب ہم نے مختلف فیلڈز کے لوگوں کو، ایکسپرٹس کو بلایا ہے، اگر کسی ڈاکٹر ہے تو اس کو بلایا ہے، سائیکولوجسٹ جو ہے سائیکیٹرسٹ کو بلایا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس انجینئرنگ کا جو فیلڈ ہے اس میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے، اور سوشل سائنس۔ آج کل ہم زیادہ تر فوکس اسٹوڈنٹس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل سائنٹسٹ، آج کل ہمارے لیے جو سب سے جو کمی آ رہی ہے وہ سوشل سائنٹسٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ صحیح بات، برداشت کا مادہ ختم ہو رہا ہے، یہاں پہ جو ہے نا نظم و ضبط کا فقدان ہے، اور لوگ جو ہے وہ نگیٹیوٹی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو لکھنے کے لیے سب سے جو بہتر جو فیلڈ ہے وہ سوشل سائنس ہے۔ صحیح، اب لوگوں نے تو اس کو ایک کہا ہے کہ بھائی آپ نے آرٹس میں جانا ہے، تو ان کو بہت بڑا تانا دیتے ہیں، بھائی آپ سائنس چھوڑ کے آرٹس میں جا رہے ہیں۔ منظور صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک مخصوص شعبے کا ہمارے علاقے کے اندر خاص کر کے کہ لوگ اسی کو لے کے آگے جاتے ہیں، اور اس میں جائے تو جائے، نہ جائے تو پھر وہ مایوس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیلڈ کو کوئی سمجھا ہی نہیں جاتا ہے اور وہ زیادہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو، جس طرح آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ جو سوشل سائنسز کی آج کل معاشرے میں جتنی ضرورت ہے اور اسکوپ ہے، تو اس کو کیسے ہم یوتھ کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اس طرف آ جائیں؟ جی، اس کے لیے ہمارے اکثر جو ہم جب بھی سیشن کرتے ہیں ہم ان کو پیرنٹس کو لازمی بلاتے ہیں، کیونکہ اگر پیرنٹ پڑھا لکھا ہو، کیونکہ ہمارے یہاں پہ اکثر دیکھا تو خاص کر جو فیمیلز ہے ان کا پورا ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ پیرنٹس کے پاس ہوتا ہے، یعنی ان کے پاس چابی ہی ان کے پاس ہی ہے۔ اکثر جو ہے نا وہ جلدی شادیاں کر کے جو ہے وہ گھر میں ان بچوں کا جو ہے وہ
ایجوکیشن لیول بالکل رک جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم جب بھی کرتے ہیں تو پیرنٹس کو لازمی بلاتے ہیں اور ہم پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے بچے کا جو ہے نا آپ دھیان خود لے لیں. آپ روزانہ ان کے پاس بیٹھیں, 10 سے 15 منٹ ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں اور ان کو بتائیں کہ بچہ یا بچی آپ آج کس کس کے ساتھ بیٹھیں, کون ہے آپ کے دوست, کلاس کون سے ہے, آپ نے آج کیا سیکھا اور آپ کل کیا کریں گے, آپ کا پلان کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہوتی پلاننگ کے ساتھ. صحیح. ہمارے یہاں پہ فقدان یہ ہے کہ لوگوں کے اندر پلاننگ نہیں ہے. بس ہم نے جو بھی کیا, اب رات کو ویسے بھی ایک ایمان ہے مسلمان کا بھی, جب بھی آپ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. تو ایک یہی ہے, اسی طرح سے لوگوں سے پوچھے کہ آپ نے کیا کیا. تو سب سے جو اہم چیز ہے ہمارے پاس یہاں پہ, اور لوگوں کو اس میں گائیڈنس کی ضرورت ہے, اور یہاں پہ جو پیرنٹس ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ٹورزم کے حوالے سے آج کل ہمارے نوجوانوں کے لیے میں یہ زیادہ تر جو ہے نا ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس میں ٹورزم کورسز بہت ضروری ہے. صحیح. جب تک آپ ٹورزم ایکسپرٹ نہیں ہوگا, اب تو ٹورسٹ الحمدللہ بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے اور وقت کے ساتھ اور نہیں آنا ہے. تو ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہم ٹورزم کے اوپر جائیں, اور ساتھ آئی ٹی کا جو فیلڈ ہے آج کل پوری دنیا ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے کورونا کے بعد جو ہے. تو اس کے لیے آئی ٹی میں ایکسپرٹیز بہت زیادہ ضروری ہے. آن لائن ارننگ جو ہے بہت زیادہ, گھر بیٹھے آپ جو ہے نا لاکھوں کما سکتے ہیں. تو آپ اپنا یوٹیوب چینل بنا کے اور اپنے ایکٹیویٹیز, تو انٹرپرینورشپ کی طرف جو ہے لوگوں کو جانے کی فری لانسنگ ہے. جی فری لانسنگ ہے. تو نئے آئیڈیاز کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ جائیں گے ہمارے پاس, اور جو ہے نا وہ سوشل سائنس کی طرف, یہ اسکوپ ہے ہمارے پاس. بہت شکریہ منظور صاحب, آپ کا میسج یقیناً یوتھ کے لیے اور گلگت بلتستان کے یوتھ کے کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے اور یہاں جو کیریئر اپرچونٹیز ہے اس حوالے سے آپ نے تفصیل سے گفتگو کی. اسی کے ساتھ پروگرام ہم نوجوان کے اس خصوصی سلسلے منزل ہے آسمان سے اپنے میزبان واجد علی کو اجازت دیجیے. پروگرام ہم نوجوان ساتھیوں, پاکستان ہمارا وطن عزیز ہے. یہ ہماری امیدوں کا محور اور مرکز ہے. اس کے لیے کام کرنا, اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا ہر ذی ہوش پاکستانی کا فرض ہے. اس فہرست میں ہمارا جوان طبقہ بھی شامل ہے. جوانوں کا طبقہ ملک کا بہترین سرمایہ اور اس کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے. روشن مستقبل ہمارے پروگرام کا ایک سلسلہ بھی ہے, اور اس سلسلے میں آج ہمارے اس پروگرام میں شہزادی مریم صاحبہ ایک ہنرمند خاتون سے آپ کی ملاقات کرا رہی ہیں. تو آئیے سنتے ہیں. ہم نوجوان پروگرام کے خصوصی سلسلے ہنرمند نوجوان میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم. آج ہمارے درمیان موجود ہیں ہنرمند نوجوان جن کا تعلق ہے ٹیویٹ سیکٹر سے. تو سب سے پہلے میں ان کا انٹروڈکشن کراتی ہوں. میرا نام فاطمہ حکیمی ہے اور میں گردشوں سے تعلق رکھتی ہوں. اور آپ یہاں پر پروگرام کر رہے ہیں, مطلب اس میں آپ نے ایڈمیشن لیا, آپ ہنر سیکھ رہی ہیں؟ جی, یہاں پہ میں ٹیویٹ سیکٹر میں کمپیوٹر ہنر سیکھنے کے لیے آ رہی ہوں. تو یہاں پہ آپ کس چیز کا ہنر سیکھ رہی ہیں, تھوڑا سا بتائیں گے آپ؟ جی, ہم کمپیوٹر کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. کمپیوٹر کے جو بیسک ہے ابھی ہم نے شروع کیا ہے. ان میں سے سب سے پہلے ہم نے کمپیوٹر کی انٹروڈکشن کے بارے میں تھوڑا سیکھا, اور اس کے جو ڈیوائس ہے کی بورڈ, USB وغیرہ کے بارے میں تھوڑا انٹروڈکشن سیکھا. اوکے, ہمارے ساتھ اور بھی موجود ہیں ہنرمند, میں ان کا انٹروڈکشن کراتی ہوں. جی بچی, آپ کا کیا نام ہے؟ جی, میرا نام سکینہ ہے اور میرا تعلق اسکردو سے ہے, اور میں بھی یہاں پہ کمپیوٹر سیکھ رہی ہوں. ہمارے ساتھ ہماری تیسری یہاں پر ہنرمند نوجوان موجود ہیں, تو میں ان کی طرف چلتی ہوں. جی بچے, آپ کا نام بتائیں. میرا نام کنیز فاطمہ ہے اور میرا تعلق جو ہے رندو سے ہے, اور میں ابھی یہیں کمپیوٹر سینٹر میں ٹریننگ لے رہی ہوں. تو ہم باتوں کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, تو ان سے مزید ہم جانیں گے. اور مجھے یہ بتائیں, ابھی اس کورس کو سیکھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ جی, اس کورس کو سیکھنے سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں کمپیوٹر کا کام آرام سے کر سکتے ہیں. جس آفس میں بھی جائیں. پہلے ہم نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اتنا آئیڈیا نہیں تھا, کچھ سیکھا نہیں تھا. تو ابھی الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور آگے جا کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کے کیا تاثرات ہیں اس حوالے سے؟ جی, پہلے کمپیوٹر کو مطلب یوز بھی نہیں کر سکتے تھے. ابھی یہاں پہ آ کے بہت کچھ سیکھا ہے,
اور پہلے تو ہم نے بیسک پارٹس سیکھا تھا، اور ابھی ٹائپنگ پہ کام ہو رہے، تو ٹائپنگ بہت ضروری ہے ہر چیز کے لیے آگے جا کے. تو ٹائپنگ سیکھ کے ہم آگے بہت کچھ کر سکتے ہیں، مطلب جاب بھی ایزیلی مل سکتے ہیں. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آفٹر کمپلیشن آف دا کورس یو ول گیٹ جاب ایزیلی. یس. اوکے، ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ آپ کو ایزیلی جاب مل جائے گی، اس کے علاوہ اور آپ کو لگتا ہے کہ آفٹر کمپلیشن آف دا سیشن آپ کی لائف میں کیا چینجز آنے والی ہیں؟ ہم لوگ آن لائن بھی کر سکتے ہیں نا، مطلب جاب بھی کر سکتے ہیں آن لائن. اور بہت اچھا یہ آپ نے اپنے آئیڈیاز شیئر کیے. تو آپ جو آپ کے لسنرز ہیں ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گی کہ وہ بھی اس طرح سے کورس کریں، ہنر سیکھیں، اس کا کوئی بینیفٹ ملتا ہے؟ تو آپ اپنے جو ینگسٹر جو آپ کے لسنرز ہیں انہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی ضرور، میں کہنا چاہتی ہوں کہ ایسے پروگرامز جو آتے رہتے ہیں سیکھنے چاہیے، اور آگے بھی جابس کے آپ پیچھے نہ پڑیں، کچھ ایسا کام کریں جو کم ہوتا ہو، تو آگے جا کے آسانی سے آپ گھر بیٹھے بھی کما سکتے ہیں ایسا کرنے سے. جی سامعین، جیسا کہ آپ لوگ یہ ڈسکشن سن رہے ہیں اور میں یہاں پر ان کے لیب میں موجود ہوں، اور ریئلی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. چاروں طرف کمپیوٹرز لگے ہوئے ہیں اور لیٹسٹ ورژن کے کمپیوٹرز موجود ہیں، اور بہت مزے کی بات کہ اتنے یخ موسم میں بھی یہاں پر اسٹوڈنٹس کافی انرجیٹک ہیں. اور وہاں پر ہمارے پاس یہاں لیب میں ٹچ بورڈ بھی موجود ہے، ڈیجیٹل بورڈ بھی موجود ہے، اور یہ ان سے بینیفٹ حاصل کر رہی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آپ کے یہاں پر وائی فائی کی سہولت موجود ہے کیا؟ جی، وائی فائی بھی یہاں پہ موجود ہے. وائی فائی کا استعمال آپ کیسے کرتے ہو یہاں پر؟ وائی فائی کا استعمال ہم سرچ کرتے ہیں، اور ڈیجیٹل بورڈ کے ذریعے ہمیں لیب میں جو ہے دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگ پریکٹیکل کر سکتے ہیں، تو ہم اسے دیکھ کے پریکٹیکل کرتے ہیں اپنے کمپیوٹرز پہ. بہت ہی انسپائرنگ انوائرمنٹ، اور آن لائن ان کی لرننگ بھی ہوتی ہے، کلاس میں ان کے لیکچرز بھی آن لائن بھی ہوتا ہے، اور ان کی جو ٹیچر ہیں وہ بھی کرواتی ہیں. ریئلی بہت اچھا. تو آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گی جو آپ کے لسنرز ہیں انہیں کچھ آپ ان سے کچھ آئیڈیا شیئر کرنا چاہیں گی؟ تاکہ کورس ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کم سے کم ہم اپنے کیا کہتے ہیں لیپ ٹاپ ڈیسک ٹاپ وغیرہ پہ ہم خود ونڈوز انسٹال کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل ونڈو انسٹال کرنے کے لیے بھی پیسے لیے جاتے ہیں اور سب کے لیے ممکن نہیں ہوتے ہیں. اور ایک تو ایسا خواتین ہم جاب کرنے کے لیے باہر نہیں جا سکتے ہیں، تو ہم اپنے گھر کو، بچوں کو، گھریلو ماحول کو سنبھالتے ہوئے ہم اپنے گھر پہ آن لائن آسانی سے جاب کر سکتے ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا، اتنے خوبصورت انوائرمنٹ کو تھوڑی دیر آپ نے سائٹ پہ رکھا اور ہمارے اس سیشن کو جوائن کیا. ونس اگین بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. جی سامعین، ہمارے جوان نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. انہی سرگرمیوں کی بدولت ان کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو باہر نکالنے کا موقع بھی ملتا ہے. سلسلہ ہم کامیاب ہیں. اس سلسلے میں آج ہم آپ کی ملاقات نوجوان شاعر حمید رضا سے کرا رہے ہیں. آپ بلتستان یونیورسٹی کے طالب علم ہیں اور انگلش ادب میں ماسٹر کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت شاعری بھی کرتے ہیں. تو آئیے ان کے خوبصورت خیالات جانتے ہیں. ریڈیو پاکستان سکردو کے اسٹوڈیو سے پروگرام ہم نوجوان کا خصوصی سلسلہ ہم کامیاب ہیں میں واجد علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین محترم، اس وقت ہمارے ساتھ ایک نوجوان حمید رضا تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز میں، اور حمید رضا بلتستان یونیورسٹی کے ایک ہونہار طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری میں شغف رکھتے ہیں، اور ان کے کلام بڑے مقبول ہوئے ہیں پورے بلتستان میں. تو آج ہم نے اس کو پروگرام ہم نوجوان کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے. حمید رضا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا پروگرام ہم نوجوان کے لیے. کیا کہیں گے، کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ آج کل کیا مصروفیات ہے؟ اس ٹھنڈ موسم میں یونیورسٹی تو جاتے ہی ہوں گے. السلام علیکم واجد بھائی، بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. تو میری جو آج کل مصروفیات ہیں وہ یونیورسٹی میں ہیں. زیادہ تر وہاں آج کل پیپرز چل رہے ہیں، اور ہمارے جو 5th سیمسٹر ہے اس کا فائنل پیپر چل رہا ہے آج کل، تو اس میں ہم مصروف ہیں زیادہ تر. جی، تو آپ نے کس سبجیکٹ میں ابھی آپ پڑھ رہے ہو، بی ایس کر رہے ہو؟ جی، میں بی ایس انگلش کر رہا ہوں. اچھا، انگلش ہے. یقیناً ادب سے، انگلش لٹریچر سے آپ کا تعلق ہے، اور اردو ادب
میں آپ شاعری کرتے ہیں، تو کب سے یہ آپ کر رہے ہیں شعر و شاعری؟ ابھی تو آپ ماشاءاللہ ینگ ایج میں ہیں. جی میں نے شاعری کا آغاز کالج لائف میں کیا تھا، جب میں فرسٹ ایئر میں تھا. تو اس وقت ہمارے بہت سارے ٹیچرز شاعر تھے، اور اردو کے سارے ٹیچر شاعر تھے. اس کے علاوہ انگلش اور کیمسٹری کے ٹیچرز بھی ہمارے شاعر تھے. تو ان کی صحبت میں رہ کر یہ شوق پیدا ہوا، اور پھر وہیں سے میں نے شاعری کا آغاز کیا اور ان سے اصلاح لے کے یہاں تک میں پہنچا ہوں. جی کوئی اچھا سا غزل، کوئی شاعری ہمارے سامعین کے لیے اور نوجوانوں کے لیے اگر آپ پیش کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، اور ساتھ ساتھ مزید بھی آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے. جی بالکل، آپ کی اجازت سے ایک جی. غزل کے چند اشعار کہ اس قدر مسئلے کھڑے ہوئے ہیں، اس قدر مسئلے کھڑے ہوئے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. اور اس نے مجھ سے کہا سنو، اور پھر اس نے مجھ سے کہا سنو، اور پھر کان دیوار کے کھڑے ہوئے ہیں. اور ٹانگ ہر کام میں اڑاتے ہیں، بہت خوب. ٹانگ ہر کام میں اڑاتے ہیں جب سے کچھ لنگڑے کھڑے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. اور آپ کے پاس ہم تذبذب میں بیٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوئے ہیں. اور شام کو ان کے ساتھ بیٹھک ہے، شام کو ان کے ساتھ بیٹھک ہے، اور ہم صبح سے کھڑے ہوئے ہیں. خوب ہے حمید رضا. شام کو ان کے ساتھ بیٹھک ہے اور ہم صبح سے کھڑے ہوئے ہیں. اور ہر کڑے وقت میں حمید رضا، ہر کڑے وقت میں حمید رضا ایک پرچم تلے کھڑے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. بہت شکریہ. بہت اچھا میسیج بھی ہے اس میں. تو حمید رضا، یونیورسٹی کے اندر کوئی ادبی سرگرمیاں ہوتی ہیں؟ اس میں پھر یقیناً آپ کی شرکت تو یقینی ہوگی. جی کالج یونیورسٹی میں سال میں ایک دفعہ اسپورٹس ویک ہوتا ہے ہمارا، تو اس میں مشاعرے کا بھی کمپٹیشن ہوتا ہے. تو اس دفعہ میں فرسٹ آیا تھا، اور میری پہلی شرکت تھی تو میں ہی فرسٹ آیا تھا اس میں. بہت خوب، بہت خوب. مبارک ہو آپ کو. تو یہاں سکردو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ادبی حلقے ہیں مختلف، وہ بڑے سرگرم ہیں. تو اس میں بھی آپ اپنی شعر و شاعری مشاعروں میں آپ شرکت کرتے ہیں؟ جی بالکل، میں تقریباً سب مشاعروں میں جاتا ہوں اور وہاں جا کے اپنے کلام سنا دیتا ہوں. ہمارے سینئر شعراء ہمیں بلاتے ہیں اور عزت افزائی کرتے ہیں. بہت اچھا، بہت اچھا. تو کیا ہے، آپ شاعری کب لکھتے ہیں؟ جو آمد کا وقت پھر مختلف شعراء کا، اساتذہ کا، وہ اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ الگ ہوتا ہے. تو آپ کا کیا سٹائل ہے لکھنے کا، کہ آپ ذہن میں اس کو بٹھاتے ہیں کہ یا کاغذ پہ اتارتے ہیں؟ پھر کس وقت ہوتی ہے آمد؟ جی بالکل، آمد کا ایک سسٹم ہے باقاعدہ. تو جب تک آمد نہیں ہوتی شاعری مجھ سے نہیں ہوتی. اور جب میں زبردستی کوشش کرتا ہوں تو شعر تو ہو جاتے ہیں، لیکن اچھے شعر نہیں ہوتے. جب تک آمد نہیں ہوتی اچھے شعر نہیں ہوتے. تو کس شاعر سے آپ زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ جی میں نے شروع میں غالب کو پڑھا تھا، ان کے علاوہ علامہ اقبال کو بھی پڑھا ہے، جون کو بھی پڑھا ہے، محسن نقوی صاحب کو بھی پڑھا ہے. تو ان کے علاوہ بھی جو ہمارے سینئر شعراء ہیں ان کو میں نے پڑھا ہے. جی صحیح. تو کیا آخر میں ہمارے سامعین کو، نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی میرا میسج وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں لٹریچر پڑھنا چاہیے. لٹریچر پڑھنے سے جو ہے ہمارے جو معاشرے میں مثبت چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اس سے ہماری جو پازیٹیوٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں لٹریچر پڑھنا چاہیے. صحیح. تو وہ کلام جو بہت زیادہ مقبول ہوا اور اس کو پذیرائی ملی، وہ ہمارے سامعین کو، نوجوانوں کو سنانا پسند کریں گے؟ جی بالکل. ایک سلام ہے امام حسین علیہ السلام کی شان میں. تجھے وسیلہ کیا، التجا عطا کی، پھر اس کے بعد جسارت تیری ثنا کی. حسین ہم سے خدا ناشناس لوگوں نے دلیل کر کے تجھے بندگی خدا کی. اور سپرد خاک اسی خاک میں ہمیں کرنا، جہاں کی خاک سے نسبت ہے جس میں خاکی کی. سوریگزار میں آخر کو بجھ گئے، لیکن کسی چراغ نے بیعت نہیں ہوا کی. اور مقترض ہے کہ حمید باقی ثنا کر زبان بلتی میں، حمید باقی ثنا کر زبان بلتی میں کہ ریختے میں تو الجھن رہے گی کی. کیا خوب آپ نے نشاندہی کی ہے ہمارے علاقے کی. اور بہت شکریہ
حمید رضا آپ نے وقت دیا پروگرام ہم نوجوان کے لیے. تو ہم کامیاب ہے سلسلے سے اپنے میزبان واجد علی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اسی کے ساتھ ہی پروگرام ہم نوجوان کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنی میزبان کوثر پروین اور پروڈیوسر واجد علی کو دیجیے اجازت. یہ پروگرام آپ کے لیے ریڈیو پاکستان اسکردو سے پیش کیا گیا. ریکارڈنگ انجینئر تھے کاچو مظہر اقبال اور نگران اعلیٰ غلام محمد ظفر. اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا. اللہ نگہبان. کسی سے کم نہیں اس کا ہم کو ہے یقین. آنکھ اٹھا کر دیکھ لے کسی میں اتنا دم نہیں. ہم کسی سے کم نہیں اس کا ہم کو ہے یقین. جا وطن پر مار دے ہوگا ہم کو غم نہیں. رشکت کرے گا سارا زمانہ جب تک رہے گا جہاں. اے جوان اے جوان جیت ہے تیرا نشان. اے جوان اے جوان منزل ہے آسمان. اے جوان اے جوان جوش تیری پہچان. اے جوان اے جوان ہے تو ہی پاکستان. جب تک ہے جاں میں جان تو جوش کو رکھ جوان. اے جوان ہم کسی سے کم نہیں اس کا ہم کو ہے یقین. مشکل خود پہ رو پڑے گر ہم جائیں جم کہیں. رش کب کرے گا سارا زمانہ جب تک رہے گا جہاں. اے جوان اے جوان جیت ہے تیرا نشان. اے جوان اے جوان منزل ہے آسمان. اے جوان اے جوان جوش تیری پہچان. اے جوان اے جوان ہے تو ہی پاکستان. جب تک ہے جاں میں جان تو جوش کو رکھ جوان. اے جوان رش کب کرے گا سارا زمانہ جب تک رہے گا جہاں. اے جوان اے جوان جیت ہے تیرا نشان. اے جوان اے جوان منزل ہے آسمان. اے جوان اے جوان جوش تیری پہچان. اے جوان اے جوان ہے تو ہی پاکستان. جب تک ہے جاں میں جان تو جوش کو رکھ جوان. اے جوان اے جوان جیت ہے تیرا نشان. اے جوان اے جوان منزل ہے آسمان. اے جوان اے جوان